जब ये आए डिजिटल वर्ल्ड में तो क्रिटिसाइज हुआ, गवर्नर का बच्चा है तो इसके लिए तो सब कुछ यूं हो जाएगा। डकी भाई तो आपके साथ गवर्नर साहब इतना दिखा है, मुझे तो शक हो गया कि डकी ने शायद मुत्तहिदा ज्वाइन कर लिया। देखिए, मैंने डकी को कहा था कि देखो नादिर अली मुत्तहिदा का आदमी है, और अगर आपने भी कराची बार बार आना है तो मुत्तहिदा ज्वाइन करना। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएशन वर्सेस अदर, आप ये देखें इंडिया में ध्रुव राठे है, मिस्टर बीस्ट हम देखते हैं कि इतना क्वालिटी कंटेंट बना रहा है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ मिसिंग है? जलमी एक क्रिएटर हमारे ने मिस्टर बीस्ट से रब्ता किया और उसकी मिस्टर बीस्ट के वीडियोस आए, तो आई थिंक कि हर एक फील्ड में एक बंदा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है आपकी तरह, तो कोई ऐसा कंटेंट ला रहा है, तो पर बेहतरी की गुंजाइश है। कराची का सफ़े अव्वल का मसला, लोड शेडिंग में बत्ती आ रही है, इतने बड़े बड़े बिल दे दिए गए हैं, जितने मल्टी बिलियनियर्स हैं, क्या ये हल ये है कि वो खरीद के आवाम को सब्सिडाइज कर दें? मैं इनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने दूंगा और सबसे बड़ी रुकावट मैं बनूंगा। ज़ैद, आपने जितनी भी पॉडकास्टें की हैं, सबसे फेवरेट कंटेंट कौन सा रहा, कौन सी पॉडकास्ट? काकर साहब इन सेंस वॉज कि इतना जल्दी में और इतना स्पीड अप टाइम में हमने किया था, और आई थिंक कि बहुत अच्छा उसमें मेरा एक क्वेश्चन भी अच्छे बन गए थे। आई थिंक इन टाइम के लिहाज से वो बहुत अच्छी बनी थी। दीवार भी मैंने टूटी हुई देखी है गवर्नर हाउस की एक, वो क्या है? मलबा पड़ा हुआ है, दीवार किसने तोड़ दी? किसी और का था कि हम दीवारें गिरा देंगे और यूनिवर्सिटियां बना देंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके वादे को हमने वफा किया है। इस गवर्नर हाउस की दीवार गिरा के आईटी गेट सिंध बना दिया है, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी है, गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। आपने शायद गालिबन ये बोला था कि FIR लेके आओ और मोटरसाइकिल ले जाओ। तो आज मैं चाहता हूँ नादिर अली साहब अपने मुंह से कुछ मोटर बाइक्स का ऐलान करें कि आप भी हमें देंगे, कुछ लैपटॉप्स भी दे दें और कुछ राशन बॉक्सेस, बताएं कितने कितने आप देंगे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। बात करने से पहले ही करता हूं सॉरी, क्योंकि सामने बैठे हैं गवर्नर कामरान टिसोरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड दीजिएगा, एक इंट्रोडक्शन और है। घर लेके आएगा आप डॉलर की बोरी, क्योंकि यूट्यूबर बन गया है ज़ैद टिसोरी। क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। ये पॉडकास्ट का सहरा आपको जाता है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि यार आपको आना चाहिए और एक और होनी चाहिए। गवर्नर साहब के साथ तो आपकी हो गई थी, लेकिन एक मैंने कहा यार बनता है, क्योंकि आप अब माशाल्लाह बन गए हैं यूट्यूबर। सर पहले बच्चे से अगर इजाज़त दे दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़ैद टिसोरी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि गवर्नर साहब ज़ाहिर है आपके वालिद हैं, ये एक ज़िंदगी गवर्नर साहब नहीं थे, एक ज़िंदगी अब गवर्नर साहब है, आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया उनके गवर्नर बनने से? क्या डिफरेंस है? जब बाबा गवर्नर बने गवर्नर साहब, तो सबसे पहले लाइफ तो वैसी नॉर्मल थी, बट यूट्यूब का मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। तो यूट्यूब को एक तरफ रखते हुए बस एक यूट्यूब ये जो डिफरेंस आया है, जिसके अंदर मेरे पॉडकास्ट होते हैं और बाबा के साथ जब कहीं पर भी जाते हैं, मार्केट के दौरे पे जा रहे हैं, आवाम के अंदर जा रहे हैं, तो मैं भी साथ होता हूँ। तो थोड़ा बिजी रूटीन हो गया। आप कैसे? बिजी क्या, आप ये देखें ना, जाहिर है एक उनकी एक सिक्योरिटी है, उनको जाहिर है एक प्रोटोकॉल है, बहुत 360 लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल गवर्नर बनने से पहले और गवर्नर बनने के बाद। अब आप जब जाहिर है गवर्नरशिप से उतरेंगे तो लाइफ फिर से वो होगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूँ कि देखें, हमने अपना जो घर का माहौल है ना, उसमें क्योंकि मैं खुद एक, अल्लाह ताला ने मुझे लक़ब दिलवा दिया अवामी गवर्नर का। अवामी गवर्नर। तो हमने गवर्नर नहीं बने हम, मैंने कम से कम अपने घर के इस गवर्नर हाउस के माहौल को, अपने बच्चों के माहौल को ऐसा नहीं रखा जिसमें हम इस सीट पर हैं या उतरने के बाद इनको कोई फ़र्क पड़े। ये इंडिपेंडेंट है, सही, इनके ऊपर सारी उसी तरह से नज़र हमने रखी है कि किसी चीज़ का मिसयूज़ ना हो। गवर्नर हाउस में रहते हुए ये बिल्कुल अपने आप को जो है वो अच्छा, ये ऐसा फील तो नहीं कराते हैं भाई मैं गवर्नर? नहीं, बिल्कुल। जब गवर्नर ही नहीं कराता तो बेटा कैसे कराएगा? तो इसलिए मैं हमेशा, ज़ाहिर है अभी ये 13 साल के हैं और अभी 14वें साल में लगे हैं। वाह। तो इनकी जो लोग समझते हैं कि इनकी बड़ी एज है या वो ऐसा सेहत नहीं की है। वजह से हाँ, माशाल्लाह। ये सेहत और माशाल्लाह वक्त से पहले बड़े हो गए लेकिन वो एज नहीं है, तो ज़ाहिर है इनकी अम्मी भी, मैं भी इनको समझाते भी रहते हैं। बिल्कुल सही। और मैं आज आपकी वजह से, व्यूवर से भी कहता हूँ कि इनकी इतनी एज नहीं है अभी
یہ بہت ینگ ایج میں یوٹیوبر بن گئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو وہ سب چیزیں نہیں دی جو کہ پچھلے گورنرز یا لوگ دے سکتے تھے اپنے بچوں کو. اچھا بڑا ریسٹرکٹڈ ہے. نہیں بہت اچھی بات ہے، یہ تو تربیت ہے نا سر. میں صرف اس لیے بیچ میں انٹرپٹ کیا کہ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ گورنر ہیں تو کوئی بہت زیادہ وہ ہے، جب نہیں ہے. اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اپنی اون پہ کرتے ہیں، میرٹ پر کر رہے ہیں. ان کو گورنر ہاؤس سے یا میری طرف سے کوئی ایکسٹرا ایڈوانٹیجز نہیں ہے. تاثر یہی جاتا ہے گورنر صاحب، کیونکہ جب یہ آئے ڈیجیٹل ورلڈ میں تو کرٹیسائز ہوا، بھائی یہ گورنر کا بچہ ہے تو اس کے لیے تو سب کچھ یوں ہو جائے گا، اور اس طریقے کے کمنٹس میں ابھی زید سے ڈسکس کر رہا تھا. میں نے کہا کرٹیسزم کو کیسے دیکھا، اور آپ بڑے پازیٹیولی آئے سامنے، تو یہ کیسے فیس کیا آپ نے؟ اچھا، تو سب سے پہلے جب فرسٹ ٹائم میرے لیے ہوا، جب کرٹیسزم مجھے لوگوں نے کامنٹس کیے ایسے، تو فرسٹ ٹائم میرے لیے تھا. بٹ پہلی بار میں نے بریک لیا یوٹیوب سے. اس کے بعد بابا مما نے مجھے تھوڑا ہیلپ کیا، انہوں نے بولا دیکھو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، اٹس اے پارٹ آف دا جرنی. تو اس کو پھر میں نے اگنور کیا، اور پھر میں نے پوڈ کاسٹ کیا. ناؤ از گوئنگ الحمدللہ ویری ویل. واہ، دیکھیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہو نا اسے تو آپ نے یہاں بٹھانا ہے، لیکن وہ جو ایک تنقید برائے تنقید ہوتی ہے نا، اس کو تو میں ایک مثال دیتا ہوں سر. ہاتھی چلے بازار، کتے بھونکے ہزار. ان کا کام کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے. ان کا مزاج ایسا ہو گیا ہے. دیکھیں میں بحیثیت گورنر سندھ نہ تو سیلری لیتا ہوں، اور نہ گورنر ہاؤس میں میرا اور میری فیملی کا جو بھی اخراجات ہیں وہ ہم خود اٹھاتے ہیں. تو ویسے بھی گورنر ہاؤس کا جو آپ سمجھ لیں کہ پروٹوکول یا چیزیں استعمال دوسرے لوگ کر گئے وہ ہم نے نہ کی ہیں نہ ہم کرتے ہیں. صحیح. جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ میں خود بیئر کرتا ہوں، اور ہمارے ایم ایس اور اے ڈی سی اس بات کے گواہ ہیں کہ جب سے میں نے گورنر کا عہدہ سنبھالا ہے 2022 تمام اخراجات جو کہ میرے اور میری فیملی کے ہیں وہ ہم ذاتی حیثیت میں برداشت کرتے ہیں. اچھا گورنر صاحب، کمنگ ٹو یو، آپ 34ویں گورنر ہیں، 34th. ذاتی طور پہ جو 33 پیچھے گزرے ہیں، آپ کا فیوریٹ گورنر کون تھا؟ دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ گورنر جنرل کی، تو ظاہر ہے ہم سبھی کے فیوریٹ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جو ہمارے فاؤنڈر بھی ہیں، اور انہی کی فرمان پر اور باتوں پر یہ پاکستان چل رہا ہے ابھی تک قائم و دائم ہے الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے. لیکن جو گورنرز آئے ہیں 33، ان میں اگر میں شخصیت کے حوالے سے بات کروں تو ان 33 میں سے صرف ایک ہی خاتون گورنر اس صوبے میں رہی ہیں، اور وہ بیگم رانا لیاقت علی خان، جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی مسز تھیں، بیگم تھیں. وہ یہاں گورنر رہی ہیں، اور جس طرح انہوں نے گورنر والا ٹائم گزارا ہے، جو میں نے تاریخ پڑھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں میری فیوریٹ وہ ہے. آپ کی فیوریٹ وہ ہیں؟ واہ واہ. اچھا گورنر صاحب، 2025 میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے پاکستان میں. انڈیا بھی اڑتی اڑتی خبر آ رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے. اب ایک شیڈیول جو ان آفیشیل ڈسکس ہو رہا ہے وہ سارا لاہور میں ہو رہا ہے کہ بھائی سارے میچز لاہور میں ہوں گے، انڈیا پاکستان بگ میچ بھی لاہور میں ہوگا. تو یہ سندھ اگنور نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم وراٹ کوہلی کے چھکے دیکھیں، روہت شرما کو دیکھیں؟ یہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں اگر انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہو رہا تو اس پہ میں سمجھتا ہوں آپ کی آواز تو بلند ہونی چاہیے. نہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی پپی وپی لینا چاہتے ہیں؟ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. جنگلے سر اتنے لگائے ہوئے ہیں ویسے، بائی دا وے یقین کریں ایسا لگتا ہے وہ وہاں سے کرکٹروں کو دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میچ ہو رہا ہے، اور پورے پاکستان میں چاہے لاہور ہو، کراچی ہو، سندھ ہو، یہ پورا پاکستان ہمارا ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے بھی مجھے اس بات پہ توجہ دلائی ہے. اگر میچز لاہور میں ہو رہے ہیں تو کراچی میں بھی ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں بلوچستان میں بھی ہوں اور کے پی کے میں بھی ہوں، سبھی جگہ ہونے چاہیے. اور اگر اس کی کوئی مخصوص وجہ ہے تو میں اسے چیئرمین صاحب سے ضرور پوچھوں گا، اور پھر آپ کو بھی بتاؤں گا کہ نہیں کیونکہ کراچی میں نہیں ہو رہے. بالکل. لیکن یہ کراچی میں نہ ہونے کو ہم سیاست کی نظر نہیں بولیں گے، ہم اسے کھیل کی حد تک ہی رکھیں گے. صحیح. سیکورٹی کی وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے، لیکن ہو پاکستان میں رہے ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے. بالکل. جناب علی، فیوریٹ یوٹیوبر کون ہے پاکستان کا بسائڈز نادر علی؟ مجھے ہٹا دے. بالکل ٹھیک ہے. یوٹیوبرز تو بہت سارے میرے دوست ہیں، ایز سچ کوئی فیوریٹ تو ہے نہیں. میں دو نام لے سکتا ہوں. بتایا مجھے، میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے، ڈکی. دیکھیے اس میں ایک ایڈ آن بھی ہو گیا ہے، رجب بٹ. اچھا، وہی بہت آئے تھے کہ دونوں ویوز کی وجہ سے فیوریٹ ہے یا ان کے کام کی وجہ سے فیوریٹ ہے؟
کام ویوز دونوں ایک سائڈ پر, بٹ آئی تھنک ایک پرسنل لائف میں ایک پرسنل کیریکٹر جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ ایک فرینڈلی ہے. مطلب نہ ہی ان میں کوئی ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی میں اتنے ویوز ہیں تو میں ایسے بیٹھوں گا, دے آر ویری فرینڈلی. تو آئی تھنک کہ یہ دو یوٹیوبرز ہیں. اور پھر ٹک ٹاکرس کے اندر میرے پاس ندیم مبارک از آلسو ویری گڈ فرینڈ. تو ہر ایک فیلڈ میں میرا ایک بہت اچھا دوست. ڈکی بھائی تو آپ کے ساتھ گورنر صاحب اتنا دکھا ہے کہ مجھے تو شک ہو گیا کہ ڈکی نے شاید متحدہ جوائن کر لی ہے. یہ آپ کہتے ہیں تو کروا دیں گے, بنتا تو ہے اس کا. دیکھیں میں نے ڈکی کو کہا تھا کہ دیکھو نادر علی متحدہ کا آدمی ہے, اور اگر آپ نے بھی کراچی بار بار آنا ہے تو متحدہ جوائن کر لیں. آپ کو تو یہ بات پتہ ہے, ہم تو ہمیشہ سے متحدہ کے حامی رہے, اور جو بات ماننے والی ہے وہ ہے. اور ڈکی کو بھی جوائن کرنی چاہیے, اور تمام کراچی کے جتنے کریٹرز ہیں ان کو بھی جوائن کرنی چاہیے. بالکل کروا لیں گے, اور کروائیے, یہ تو آپ کرائیں. اچھا سر, ایرانی صدر آئے پاکستان, ابراہیم رئیسی صاحب, تو آپ نے ریسیو کیا, آپ لے کے بھی آئے, اور آپ کی بھی میں نے ویڈیو دیکھی تھی ٹک ٹاک پہ ریسیو کرتے ہوئے, بڑی ملینس میں گئی. تو یہ جو حادثہ ہوا ہے, آپ کا کیا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ جو بھی حادثہ ہوا ہے کہ یہ ایک حادثاتی طور پہ ہوا ہے یا اس کے پیچھے سازش ہے؟ دیکھیں یہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اس پریزیڈنٹ والے حادثے پر اپنی انکوائری کرے اور باقی بھی ملکوں کو بتائے. ہماری نظر میں تو ایک حادثہ ہوا, ایک ہیلی کاپٹر گر گیا اور وہ شہید ہو گئے, جو کہ عالم اسلام کا ایک بڑا نقصان ہے, ایران کا ایک بڑا نقصان ہے. لیکن اس کی جو وجوہات ہیں وہ تو ان کا ملک ہی بہتر بتا سکتا ہے, ان کی داخلہ کے جو وزیر ہیں وہ بتا سکتے ہیں, وزیر خارجہ بتا سکتے ہیں. ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں ایک عوامی سوچ ہے کہ اسرائیل لگا ہوا ہے بھائی پیچھے, وہاں سے کچھ ہوا ہے یا کوئی ایسا بیرونی طاقتیں ہیں جس سے انہیں نقصان پہنچا ہے. اسرائیل نے تو انتہا کر دی, فلسطین میں ہمارے معصوم بچوں کی شہادتیں روزانہ ہو رہی ہیں, وہاں عام عوام کا روزانہ قتل عام ہو رہا ہے. جی اور وہ تو کر ہی رہا ہے اور اس کو کوئی روک بھی نہیں پا رہا. اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہدایت دے, بے شک, اور ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. بحیثیت گورنر سندھ میں نے ہمیشہ ایک مضبوط توانا آواز فلسطینی معصوم بچوں کی شہادتوں پہ اٹھائی ہے, وہاں کے لوگوں پہ اٹھائی ہے. لیکن جو سوال آپ کر رہے ہیں میں اس کا جواب اس لیے آپ کو نہیں دے سکتا کہ یہ اگر واقعہ اللہ نہ کرے پاکستان میں ہوا ہوتا تو ہم اس پر بات کر سکتے تھے, اس پہ بیان دے سکتے تھے. لیکن یہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کے خلاف ہوتا ہے کہ اس کی اندرونی معاملات میں کوئی دوسرے ملک کا بندہ بات کرے. صحیح, ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ویسے وہ کیسی شخصیت تھی آپ جب ملے؟ میں تو جتنی ان کی تعریف کروں کم ہے. ایک ایسی شخصیت جو پاکستان دوست تھا. اچھا, جو ان کے وزٹ میں ان کے ساتھ تھا, پورا دن ہم نے گزارا. میں نے ان کو پی ایچ ڈی کی آنرری ڈگری بھی دی, جو میرے لیے ایک بڑے آنر کی بات ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کو میرے ہاتھ سے آنرری ڈگری دی گئی. ہم نے ان کو ایئرپورٹ سے ان کا استقبال کیا, قائد کے مزار پہ بھی گئے, رات ان کی اسپیچ بھی تھی. اور جب ڈنر پہ وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے 80% باتیں پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور یہاں کے مسائل پر کی. تو میں سمجھتا ہوں, مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ پاکستان دوست شخصیت تھے, اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ایک قداور شخصیت تھے. اور جو ان کے حالیہ اقدامات تھے جہاں انہوں نے منہ توڑ جواب دیا اسرائیل کو, اور ان کی جو بیانات تھے, جو ان کی تقاریر تھیں, کم از کم میں ذاتی طور پہ ان سے بڑا انسپائر ہوں. واہ سر, ایک کراچی کا صفحہ اول کا مسئلہ, لوڈ شیڈنگ میں بتی آ رہی ہے, مطلب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں تھوڑی سی بتی آ رہی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد اتنے بڑے بڑے بل دے دیے گئے ہیں, عوام تو دب کے مر گئی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا آپ کے حساب سے کیا حل ہے؟ ابھی بیچ میں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں فلاں صاحب خریدنا چاہ رہے ہیں اور فلاں صاحب وہ سوچ رہے ہیں, فلاں صاحب نے یہ کر دیا. یہ جو جتنے ملٹی بلینئرز ہیں, کیا یہ حل یہ ہے کہ وہ خرید کے عوام کو سبسڈائز کر دیں, یا حل کیا ہے آپ کے نزدیک, کیا ہے؟ دیکھیں, اگر لوڈ بڑھ گیا ہے اور اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو لوڈ کو کم کیا جا سکتا ہے, بیٹھ کر ڈسکس کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے اس شہر کے اداروں اور اس شہر کا مذاق اڑائیں.
ایک اوورسیز بزنس مین نے اسے خریدنے کی بات کی, پھر آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ مذاق بن گیا, کوئی ٹرین خریدنے آ گیا, کوئی جہاز خریدنے آ گیا. حل یہ نہیں ہے. دیکھیں حل یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو کے الیکٹرک کو بٹھا کر جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف جانا ہے. ہاں بحیثیت گورنر سے میں کے الیکٹرک کے جو بھی نمائندگان ہیں, سی او ہیں, ان کو یہ آج آفر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں تو ہمیں بتایا جائے, ہم فائنینس ارینج کرتے ہیں. اگر آپ کو وفاقی حکومت سے کوئی ایشوز ہیں تو وہ بیٹھ کے ہم حل کرتے ہیں, اور میں ہر قسم کے حل کے لیے تیار ہوں. دیکھیں جب میں نے اپنے عہدے کا یہ چارج لیا تھا اس وقت پہلا میرا اسٹیٹمنٹ تھا کہ میں ان کا لائسنس رینیول نہیں ہونے دوں گا اور سب سے بڑی رکاوٹ میں بنوں گا. ٹھیک. لیکن اس کے بعد جب میری مونس الوی صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے اپنے مسائل بتائے. میں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے بھی ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے مسائل کو لے کر بیٹھیں, ہم آپ کو وسائل مہیا کریں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس شہر میں لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہوں, ان کے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے, کوئی بچے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے گھر میں روشنیاں جلا کے بیٹھا ہوں اور میرے اس شہر کا ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا یا لوئر مڈل کلاس سے طبقے سے تعلق رکھنے والا اس نعمت سے محروم ہو. تو انشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں, اور یہ میرا وعدہ ہے اپنی قوم کے ساتھ. اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو پھر شاید ہمیں بھی ایک دفعہ ان کے دفتر جا کے بیٹھنا پڑے گا. میں بحیثیت خود کے دفتر جا کے بیٹھوں گا. نہیں, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, اور پھر ہم اس بات کے اوپر ان سے بات چیت کریں گے کہ ہاں یا نہ. نہیں سر, تار جتنی جا رہے ہیں لوگ اس میں کپڑے سکھا رہے ہیں, بجلی نہیں ہے سر, بہت برا حال ہے. نہیں, آپ کپڑوں کی بات کر رہے ہیں, تاریں ایسی ہیں کہ لوگ سوکھ جاتے ہیں اس میں. جی وہ پتہ نہیں تبت سے جب آپ کسی کو کرنٹ لگتا ہے, ہاں جی, تو میرے شہر کا بچہ یا نوجوان یا اس شہر کا بزرگ بارشوں میں ان کے پولوں کے ساتھ کرنٹ لگنے سے شہید ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے ہزار ایسے واقعات ہیں اور اس میں کئی 100 جانیں چلی گئیں. تو میں نے جیسے کہا نا کہ قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر خود کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ ان کا قبلہ ہم خود درست کرا دیں. بالکل صحیح ہے, سختی سے. سر ایک جگہ سختی اور بھی بنتی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں. آپ نے بلکہ ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے میچ میں جیت جائے تو 1-1 کروڑ کا اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہے. اگر آپ یہ کر دیتے کہ اگر ہارنے پہ 1-1 کروڑ لوں گا میں تو شاید جیت جاتے. نہیں, اصل میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں, اگر 1-1 کروڑ کی اناؤنسمنٹ ہوتی تو شاید جیت جاتے. میں نے پوری ٹیم کے لیے 1 کروڑ. اچھا, پوری ٹیم کی تو چل پھر بھی 10-10 لاکھ 8-8 لاکھ روپیہ تو آ رہا ہے نا. اس کے بعد بھی ہار گئے اور بہت برے طریقے سے آ رہے ہیں. سر ہمارے جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں انہوں نے خود کہا کہ سرجری کی ضرورت ہے, سرجری کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الٹا کر کے مرچوں کی دھنی دو. نہیں, سرجری بہت چھوٹا لفظ ہے. ایک تو کوئی اچھا سرجن رکھیں جو کہ اچھا کیپٹن ہو, جو ٹیم کو اچھے سرجن کی ضرورت ہے. آپ بابر اعظم کو نہیں مطلب سمجھ نہیں, میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو, کوئی بھی سرجن لائیں, آپ اچھا لائیں. صحیح ہے. کیونکہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہی ٹیم کو چلاتا ہے, اور پھر میں سمجھتا ہوں جو کیپٹن اچھا آ جائے تو اس کو پھر ٹیم چلانے بھی دی جائے. یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے جس کی وجہ سے خود چیئرمین صاحب جو کہ بہت اچھی شخصیت ہیں, محسن نقوی صاحب, انہوں نے خود ریئلائز کیا ہے کہ انہیں اچھے سرجن اور اچھی سرجری کی ضرورت ہے, اور وہ ضروری ہے. دیکھیں یہ جتنے پاکستانی بیٹسمین ہیں, پلیئرز ہیں, یہ بھی سن لیں کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہیں. بالکل. پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت نے ان پر خرچہ کیا ہے, ان کو ٹرین کیا ہے, اور ان پر جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ پاکستانی قوم کے جذبات اور پاکستان کی عزت کے لیے ہے. یہ خود تو سب کچھ بن جاتے ہیں, لیکن میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اچھے پاکستانی نہیں بن رہے. تو ان کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ آپ اچھے پاکستانی پلیئرز بنیں, اچھے پاکستانی بنیں. آج آپ پاکستان کے نام کو, پاکستان کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ ویسٹ میں جا کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, کاؤنٹیز کھیل رہے ہوتے ہیں. پہلے اپنے ملک کے کھیل کو اچھا کھیلیں اور پاکستان کا نام بلند کریں. بہت اہم بات بول دی آپ نے, کہ جو باہر جا کے کاؤنٹیز کھیلتے ہیں اور وہاں پرفارم کرتے ہیں, دل جلتے ہیں ہمارے, خدا کی قسم. آپ کو ہمارے یہاں پہ کیا نظر نہیں آ رہی بال, دیکھیں افسوس ہوتا ہے. اچھا زید, یہ بتائیے گا پاکستانی کنٹینٹ کریشن ورسز ادر. آپ یہ دیکھیں انڈیا میں دھرو راٹھے ہے اور مسٹر بیسٹ, ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کام کر رہا ہے اور اتنا کوالٹی کنٹینٹ بنا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ چیز مسنگ ہے کہ ہم لوگ
बस लाइन के पीछे ही भाग रहे हैं, फॉर अ सेक ऑफ व्यूज़ हम कुछ भी कर रहे हैं. कुछ बेहतर लाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को. जी कंटेंट तो कहते हैं ना कि नथिंग इज़ परफेक्ट, वो हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश होती है. बट बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो मैं जानता हूँ. ज़ल्मी एक है हमारे. कौन? ज़ल्मी एक क्रिएटर हमारे, जिन्होंने मिस्टर बीस्ट से रब्ता किया और उनकी मिस्टर बीस्ट के वीडियोज़ आए. तो आई थिंक कि हर एक फील्ड में एक बंदा है. कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है आपकी तरह, तो कोई ऐसा कंटेंट ला रहा है. तो बट बेहतरी की गुंजाइश है और आ सकता है ऐसा कंटेंट हमारे पाकिस्तान में भी. गवर्नर साहब, आप माशाल्लाह अवामी गवर्नर हैं और आपको हम अक्सर देखते हैं जगह जगह. आप जावेद न्यारी खा रहे हैं, फलां गौसिया का पुलाव खा रहे हैं, फलां यहाँ जगह चले गए, यहाँ चले गए. तो सर कभी पेट वेट का तो मसाइल नहीं हुए कि लड़ गया हो कोई खाना? आप और शुक्र करें हाँ जी कि मैं सिर्फ खाने ही खा रहा हूँ, मुल्क नहीं खा रहा. और आपने उन पे नज़र नहीं रखी हुई जो पूरा पूरा मुल्क खा के हड़प कर गए, हज़ारों अरब. लेकिन मैं खाने का शौकीन हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद है. मैं कभी बंस रोड पे जाके बैठता हूँ, कभी मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट पर जाके रोड पे बैठ के खाने खाते हैं, क्योंकि हम अपने इस सूबे का, इस शहर का और इस मुल्क का क्या इमेज दे रहे हैं दुनिया में कि आपके पास सिर्फ स्ट्रीट क्राइम है, आपके पास सिर्फ टारगेट किलिंग है. तो ये जो लोग रोज़गार खोल के बैठे हैं, इनके पास भी जाकर बैठना है, इनकी भी तारीफ़ करनी है ताकि ये रोज़गार भी चला सकें और दुनिया में ये पता हो कि इस शहर कराची में किसकी निहारी सबसे अच्छी है, किसकी बिरयानी सबसे अच्छी है. और ये आज आप देखें सोशल मीडिया पर या दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो सबसे पहले आप जाके सोशल मीडिया से ही सर्च करते हैं कि उस मुल्क की सबसे अच्छे अच्छे खाने कहाँ मिलते हैं. तो मेरा तो जाने का एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि लोगों को प्रमोट किया जाए और मैं करता रहूं और करता रहूँगा. बहुत सारे लोगों को मेरी इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है. एक वो बार्बर था, उसको मैंने बात कर दी थी, उस पर भी मैंने कहा था कि मैं आइंदा भी करूँगा. और हालांकि आप प्रमोट कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव देखा जाए यार. आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबके को इग्नोर करेंगे तो पाकिस्तान माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता. बहैसियत गवर्नर सिंध हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. इस गवर्नर हाउस में बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं. अभी जैसे कि आपने घंटी की बात कर लें हम जी, जो घंटी आपने, मेरा ख्याल है आप ही इसके ट्रेंड सेटर हैं पहली दफ़ा गवर्नर हाउस में जी. और मैंने मौजूद ख़वातीनों हज़रात जो नीचे तस्वीरें देखी हैं, मतलब कौन सा मुल्क ऐसा नहीं है जिसका सफ़ीर ने आके घंटी बजाई हो, या ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी घंटियां दुनिया बजा रही है, वो यहाँ के गवर्नर साहब की घंटी बजा रहे हैं. मतलब अब कतरी बंदा आके, कतरी कोई एम्बेसडर आके घंटी बजा रहा है. आप थोड़ा तसव्वुर करें कि ये क्या इसका काम चल रहा है, घंटी का सही चल रहा है? देखें, आपने कतरी की बात की. माशाल्लाह आज आप भी जब आए थे तो मुझे आप एक कतरी अरब ही लग रहे थे और बड़ी अच्छी ड्रेसिंग आपने की है. थैंक यू. देखें, हमने जो ये कॉन्सेप्ट है बेल ऑफ होप का, इसके पीछे लोगों की एक्सेस गवर्नर हाउस के अंदर करवाना था. तो एक सिंबॉलिकली एक बेल लगाई गई जिसे कोई भी रिंग करेगा तो वो अपना मसला लेके गवर्नर हाउस में आ सकता है. और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग अब तक फैज़याब हो रहे हैं. 22 लाख से ज़्यादा लोग पिछले 20 महीने में गवर्नर हाउस में आए हैं माशाल्लाह. और जितने भी हमारे गैर मुल्की सफ़ीर, चाहे वो इस्लामाबाद से आएँ या कराची में मौजूद उनके कॉन्सुलेट्स हैं, उनके कॉन्सल जनरल्स आएँ, हम सबको गवर्नर हाउस के इनिशिएटिव्स विज़िट कराते हैं, जिसमें बेल ऑफ होप है, IT जिसमें 50,000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं IT जी. और मैं आपको ये राशन वाली बात जी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि आज इन 4 महीने के जो कोर्सेज कर चुके लोग और कर रहे हैं मज़ीद, कोई बच्चा $600, कोई बच्ची $800 और 80 से $150 कमाने वाले हज़ारों नौजवान बच्चे बच्चियाँ इस वक्त गवर्नर हाउस के इस IT प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं. और जहाँ आप राशन की बात करते हैं तो अब तक तकरीबन 6 लाख से ज़ायद लोग राशन ले चुके हैं और ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पे चल रहा है. अगर आपके कैमरामैन फुटेज देना चाहें बिल्कुल. तो हमारे पास पूरी मार्की है IT की, एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ साथ राशन की मार्की है जहाँ पे हज़ारों राशन बॉक्सेस मौजूद हैं और रोज़ाना वो आते हैं, सप्लाई उनकी हमारे पास जारी हो सारी है. यानी कहने का मकसद और आपने एक चीज़ मेरे को ऐड ऑन करिएगा, ये दीवार भी मैंने टूटी हुई देखी है गवर्नर हाउस की एक, वो क्या है? मलबा पड़ा हुआ है, दीवार किसने तोड़ दी? किसी और का था
کہ ہم دیواریں گرا دیں گے اور یونیورسٹیاں بنا دیں گے, تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وعدے کو ہم نے وفا کیا ہے کہ اس گورنر ہاؤس کی دیوار گرا کے آئی ٹی گیٹ سندھ بنا دیا ہے. گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی ہے. گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں. یعنی میں یہ الحمدللہ دعویٰ کر سکتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو, کسی بھی سیاسی لیڈر کو, کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں, راشن ڈرائیو, آئی ٹی مارکی اور گورنر ہاؤس کا دروازہ 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلا ہے, وہ کسی بھی وقت آ کر اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ انیشیٹو جو تھا وہ تھا کسی کا اور کیا کسی نے, دیکھیں جو اچھی بات ہے. اور 1 روپیہ بھی اس میں گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف سندھ اور گورنر ہاؤس کا نہیں ہے. یہ ہم نے ذاتی حیثیت میں, فیملی نے اور دوستوں نے کیا ہے. زید, آپ نے جتنی بھی پوڈ کاسٹیں کی ہیں, سب سے فیوریٹ, ماں کو اپنی ساری اولادیں اچھی لگتی ہیں, جو کانٹینٹ ہوتا ہے آپ مائیں اور کانٹینٹ اولادیں, تو لیکن ان میں سے سب سے فیوریٹ کانٹینٹ کون سا رہا, کون سی پوڈ کاسٹ؟ یہ سوال پہلے آپ مجھے دیں گے, سوال کا جواب. آپ کا کون سا فیوریٹ ابھی تک پوڈ کاسٹ رہا؟ یار یہ ہے کمال, یہ کاؤنٹر کر دیا آپ نے. یہ میں ٹو بی آنیسٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی اویس رضا قادری کی, ٹھیک ہے, وہ میرے نزدیک دل میں بڑی جگہ رکھتی ہے. پوڈ کاسٹ. اچھا, تو میرا ایک واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک انسیڈنٹ. مجھے پوڈ کاسٹ کرنا تھا جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے, ایکٹنگ پرائم منسٹر جناب انوار الکاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب. صبح میں اٹھا تو مجھے بابا نے بولا کہ 7:30 ہو رہے ہیں اور 9:20 ان کو نکلنا ہے, تم جا کے پوڈ کاسٹ کر لو. تو اس درمیان کے اندر جتنی بھی ٹیم میری ساری گئی ہوئی تھی, اس کو پھر میں جن لوگوں کو میں جانتا تھا جن کے پاس کیمرہ ہوں گے, میرے اپنے کیمرہ بھی یوز نہیں ہوئے اس دن, میں نے کیمراز منگوایا. اور کو رات ہم ایک ڈنر سے واپس آئے, کاکڑ صاحب سے میں نے کہا کہ میری بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن آپ اس کا یہ لنک ہے, پہلے دیکھیں, آپ خود دیکھ لیں, اگر آپ کرنا چاہتے ہوں تو آپ ان کو بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جب یہ کوئی کویشچن مجھ سے آ کے پوچھ لیتا ہے کبھی ٹائم میں, رات میں, تو میں اس کو ایک نصیحت کرتا ہوں. بیسکلی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ایسا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے جس سے ہمارے اس ملک میں رہنے والے نوجوان, بچے, بچیاں کچھ سیکھ ملے. ہمیں ان کو اس ریس میں نہیں ڈالنا جہاں آپ اس ملک میں سوشل میڈیا کے تھرو بچوں کو ایسی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں. کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے. یہ تربیت میرا فرض ہے ایک باپ ہونے کے ناطے کہ اپنے بیٹے کو میں یہ سمجھاؤں کہ آپ نے صرف اپنے ویورز بڑھانے کے لیے, کام نہیں کرنا, بڑھانے کے لیے کام نہیں کرنا, بلکہ آپ نے محنت کرنی ہے, میرٹ رکھنی ہے, اور صحیح کانٹینٹ جس سے اس ملک میں جو نئی نسل ہے, یوتھ ہے, وہ آپ سے انسپائر ہو, اور آپ کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے تاکہ اس کو لوگ دیکھ کر اس ملک سے انسپائر ہوں. یہ نہ کہ آپ نگیٹیوٹی پھیلائیں, اس ملک کی صرف وہ باتیں سامنے رکھیں جس سے صرف لوگ وقتی طور پہ تو خوش ہو جاتے ہیں, لیکن عملی طور پہ پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. اور پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا باہر سے آنے والا انویسٹر ہے, وہ جو ہے ایسے کانٹینٹ کو دیکھ کے جو کہ ہمارے میڈیا پر, سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, جس سے دن بدن پاکستان کمزور ہو رہا ہے. تو یہ نصیحت میں ان کو ضرور. یہ بات بالکل ٹھیک تھی. اور اس کے علاوہ بھی آپ کی پروفائل میں اتنی بڑی بڑی پوڈ کاسٹیں ہیں. اب ابھی AKD کے ساتھ آپ نے کی, عقیل کریم ڈیڈی کے ساتھ, پھر اس کے بعد مونس صاحب ہیں کے الیکٹرک کے, پھر اس کے بعد ڈکی آ گیا پھر سے. جب میں پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا تھا تو میرا بیسکلی پلان یہ تھا کہ یوٹیوبرس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا ہے, اور کوئی کانٹروورسی بن گئی تو اس کے پوڈ کاسٹ کر لیا, ایک یوٹیوبرس میں رکھنا ہے. پھر بابا نے مجھے بولا کہ دیکھو ایسی کون سی تھی جو ہماری یوتھ امپاور ہو, جس کو سن کے موٹیویٹ ہو. تو نے کہا تھا میں ایسے بزنس مینوں کے ساتھ جنہوں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا, یا ان نے بہت ایک مشکل جرنی سفر کی, جو لوگ ہمارے موٹیویٹ ہو, یوتھ موٹیویٹ ہو سن کے ان کی جرنی. اس کے بعد میں نے اسٹارٹ کیا جیسے AKD ہو گئے, عارف حبیب ہو گئے, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, ان کی جرنی کیسی تھی, انہوں نے کیا مشکلات فیس کی جرنی کے اندر. تو سب کے ساتھ کیسی رہی؟ ان میں سے سب سے بیسٹ آپ کی کاکڑ صاحب رہے یا اور بھی کوئی فیوریٹ؟ کاکڑ صاحب ان سینس واس کہ اتنا جلدی میں اور اتنا اسپیڈ اپ ٹائم میں ہم نے کیا تھا, اور آئی تھنک کہ بہت اچھا اس میں میرا ایک کویشچن بھی اچھے بن گئے تھے, اور وہ تو آئی تھنک ان ٹائم کے لحاظ سے وہ بہت اچھی بنی تھی. یوٹیوب کی ارننگ فادر کے ہاتھ میں رکھیں گے یا مدر کے ہاتھ میں؟ یوٹیوب کی جو ارننگ آتی ہے, سب سے پہلے جو ایک یوٹیوب کا ایک رول ہوتا ہے کہ 4 مہینے تک اگر آپ اپنے انفارمیشن نہیں ڈالیں تو آپ کی مونیٹائزیشن بند ہو جاتی ہے. تو 4 مہینے تک میرے پاس کوئی انکم جنریٹ ہوئی تھی 400 یا 420. صحیح ہے.
تو وہ انکم ابھی تک میں نے نہیں نکالی. نہیں نکالی. بالکل ٹھیک بات ہے. میرا ایڈسنس لگاتے اگر نہیں نکالے تو بڑی مہربانی میں نکلوا لوں. ایڈسنس لگانا تھا. اور ابھی تک جتنی بھی اگر ایک جو اسپانسر میں نے کی ہے تو اس کی جو جتنی بھی انکم تھی وہ میں نے ایک یہاں پر اسپانسرز بھی کیے ہیں آپ نے؟ 1 یا 2 کیے تھے میں نے. اچھا. اور جب میں نے میٹ اپ کیا تھا رجب بٹ کے ساتھ تو اس کے انعامات جو بانٹے تھے وہ اس کی انکم سے ہی ہو گئے تھے. وہ بلکہ چیریٹی آپ نے کافی جو کھانا کھلوایا لوگوں کو. یہ میری مما نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ بھی ارن کرو تو اس کا 35 to 40% تم چیریٹی میں کر دیا کرو, کھانا کھلا دیا کرو. وہ میں نے اس کا 35-40% وہ کر دیا. باقی میں سوچ رہا تھا کہ کچھ فون لوں وغیرہ لوں گا, پر جب میں نے میٹ اپ کا یہاں پہ رکھا رجب بٹ کا جو میٹ اپ تھا یہاں پر اس کے اندر میں نے گیو اوے کر دیا جتنا بھی میں یوٹیوب سے اماؤنٹ ملا. سر بات یہ ہے کہ کچھ کام آپ کے جس پہ دیکھیں تعریف تو ہونی چاہیے, جو تعریف کی قابل چیزیں ہیں ہم بہت آسانی سے جو بلیم گیم ہوتا ہے نا وہ سیاست دانوں پہ تو بڑے آسانی سے کرتے ہیں, یار یہ ہے, یہ گالیاں دینا, یہ کرنا. لیکن جو چیزیں تعریف کے قابل ہوتی ہیں, دیکھیں RT یونیورسٹی بنائی آپ نے, پھر اس کے بعد مجھے ابھی وزٹ کرایا 300 سال پرانا کارپیٹ دکھایا گورنر صاحب نے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یار 300 سال پرانا کارپیٹ, اس میں پتہ نہیں 150 سال پرانے کیڑے نہ ہو اس کے اندر, کارپیٹ پرانا اتنا ہوتا ہے. اچھا جی, راشن بانٹ رہے ہیں آپ اپنے پیسوں سے؟ نہیں, ہمارے ساتھ دوست اس میں شامل ہیں اور طاقتور پاکستان کے نام سے ہمارا یہ پروگرام ہے جس میں جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ ہمیں یہ ساری چیزیں دیتے ہیں. لیکن یہ اس کا تو پیسہ نہیں ہے نا, آپ کی گورنمنٹ کا تو کوئی پیسہ نہیں ہے نا کسی بھی چیز میں نہیں ہے, نہ گورنمنٹ آف سندھ, نہ گورنر ہاؤس, نہ گورنمنٹ آف پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ہم راشن ہی نہیں دے رہے لوگوں کو, اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے, لیکن ہم نے اب تک 3,500 موٹر بائکس جن کی چوری ہو گئی تھیں, 6 مہینے گزر گئے, نہیں ملی, ان کو ابھی تک ہم دے چکے ہیں. آپ نے شاید غالباً یہ بولا تھا کہ FIR لے کے آؤ اور موٹر سائیکل FIR کو ہم ویریفائی کرتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ ہم ابھی تک 11,000 پاپ کارنس کی مشینیں دے چکے ہیں, 9,000 چپس کی مشینیں دے چکے ہیں, 8,000 سے زائد لیپ ٹاپس ابھی تک ہم اپنے اس شہر کے اسٹوڈنٹ اپنے پیسوں سے. جی ہاں بالکل, 1 روپیہ بھی آپ فکر نہ کریں. دیکھیں نادر بھائی, اگر مجھے پہلے کسی سے لینے ہوں گے نا پیسے, تو مجھے پتہ ہے اس شہر میں سب سے بڑا جو یوٹیوبر ہے جو بڑے پیسے کما رہا ہے, ارننگ کر رہا ہے, جس کا نام نادر علی ہے, میں سب سے پہلے اس سے لوں گا آکے. یار یہ کمال کر دیا گورنر صاحب آپ نے, تو یہ خدا کی قسم ہم ابھی FBR کے پھٹیکوں سے نکلے, اب نوٹس میں پھر لے آئیں گے گورنر صاحب. وہ تو مجھے اندازہ ہے نا ماشاءاللہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک آرٹ دیا ہے اور آپ کروڑوں روپے اللہ الحمدللہ کما رہے ہیں. تو ہم آپ سے لاکھوں جو ہے وہ اپنی انیشیٹیوز کے لیے لیں گے آپ سے. بالکل 100% حاضر ہے. بات یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ جو واقعی جینونلی جہاں پہ عوام تک چیزیں پہنچ رہی ہوں اور ان کو ایٹ لیسٹ ہم بول کے تو عوام کو بتائیں نا. آپ سے بھی ہم ایک اناؤنسمنٹ کروا لیتے ہیں. کرائیے. بہت ساری پینڈنگز ہیں ہمارے پاس موٹر بائکس کے جو FIR ہے اس کراچی کے لوگوں کی. تو آج میں چاہتا ہوں نادر علی صاحب اپنے منہ سے کچھ موٹر بائکس کے اعلان کریں کہ آپ بھی ہمیں دیں گے, کچھ لیپ ٹاپس بھی دے دیں اور کچھ راشن باکسز. بتائیں کتنے آپ دیں گے موٹر بائک ہے؟ ہاں گورنر صاحب آپ مجھے بتائیں, میں اپنا جتنا اسٹاف ہے سب سے پہلے تو ان کی موٹر بائک کا اعلان کر رہا ہوں. نہیں, ان کو تو آپ کو گاڑیاں دینی چاہیے جتنی آپ کی ارننگز ہیں. وہ گاڑیاں دینے کے بعد اپنے اسٹاف کو آپ کتنی موٹر بائکس دیں گے؟ کچھ دیتے ہیں. آپ حکم کریں گورنر صاحب, جو ہماری جیب جتنی ہماری وسعت. چلیں جی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نادر علی بھائی سے 3 نئی موٹر بائکس لیں گے اور ہم ان سے 2 لیپ ٹاپس لیں گے جو ہم الاؤ. ڈن ہو گیا, یہ ہو گیا ڈن. بات کوئی ایسی بات نہیں ہے سر, ہم تو نیکی کر اور دریا میں ڈال یہ بول دیا ہے, لیکن آپ کی دریا میں نہیں ڈلے گی, یہ لوگوں کے پاس جائے گی بے شک, اور ان لوگوں پہ جائے گی جو ڈیزرو کرتے ہیں, میرٹ پر ان کو ملے گی انشاءاللہ, اور آپ کے ہاتھ سے دلوائیں گے انشاءاللہ. سر لیڈر کسے سمجھتے ہیں؟ لیڈر ایک بندہ جو آپ کے ذہن میں لیڈر ہے. دیکھیں, اگر آپ سچ پوچھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس پاکستان میں کوئی لیڈر ہمیں نہیں ملا ہے. نہ کریں یار. میں اب کی وجوہات بتا دیتا ہوں کہ لیڈر ہوتا ہے قوم کا, جس پر پوری قوم متفق ہو. آج آپ کے پاس سیاستدان ہیں, کچھ اچھے, کچھ درمیانے اور کچھ برے, لیکن سیاستدان اس ملک میں اس کی جو فالوئنگ ہے وہ اس کی اپنے کارکن اور اس کی اپنی جماعت ہوتی ہے.
لیکن آپ بات کر رہے ہیں لیڈر کی. اچھا ایک بات بتائیں, لیڈر اسے کہتے ہیں جو پوری قوم کا لیڈر ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو, عمران خان, اچھے لیڈرز ہیں, الطاف حسین, مطلب یہ ایک بہت بڑے نام تو آئے ہیں جن کی فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے, ان کو آپ لیڈر کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو صرف ایک لفظ میں کہا کہ لیڈر پوری قوم کا ہوتا ہے, قومیت کا نہیں ہوتا. آپ اب میری اس تھوڑی سی بات سے آپ کو سارا ماحول پتہ چل گیا. ہمارے یہاں قوم کی لیڈر نہیں ہے, قومیتوں کی لیڈر ہے اور سیاستدان ہے. ہمیں ایک قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان میں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پوری قوم کا لیڈر ہو, اور وہ لیڈر جو ہوگا میں اس سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی خوشحالی, ترقی, معاشرتی بحالی, معاشی بحالی میں کردار کے ساتھ ساتھ قوم کے لیے بھی کرے گا. قوم اس کو کہے گی کہ یہ واقعی ایک لیڈر ہے جس نے, اور پھر وہ تمام فورسز کی عزت کی بحالی کرے گا. آج آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے لیڈران افواج پاکستان پر, اسٹیبلشمنٹ پر, کون سا ملک ہے جہاں ان دو حلقوں پہ بات کی جاتی ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہندوستان انڈیا میں کہ وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ یا ان کی افواج کے اوپر مذاق بنائے, سوشل میڈیا پہ باتیں کریں. کسی دنیا کے مہذب ممالک میں یہ نہیں ہوتا. یہ واحد پاکستان ہے جہاں آپ کی افواج اپنی شہادتیں بھی دیتی ہے, سرحدوں پہ قربانیاں بھی دیتی ہے, اور پھر شام کو سوشل میڈیا پر ان کا مذاق بنایا جاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے, اور یہ بیرونی طاقتیں اس افواج پاکستان کو جو مضبوط ترین ہے, بہترین ہے, اسے کمزور کرنے کے لیے کر رہی ہے. لیکن لیڈر جو ہوگا اس کی بات سب مانیں گے, اور ہمیں ایک لیڈر چاہیے جو پاکستان کی قوم کا لیڈر ہو, قومیت کا لیڈر نہ ہو. قوم کا لیڈر ہو, قومیت کا لیڈر نہ ہو. واہ واہ. 1947 میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی, آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. گورنر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ یقین مانیں میں آپ کو ایک جینون آپ کو تبصرہ دے رہا ہوں, آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگتا ہے. اور جو یہ بات ہے واللہ باللہ تاللہ کہ آپ وہ فیل ہی نہیں کراتے کہ آپ کے سامنے گورنر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ چیزیں محسوس ہی نہیں ہوتی ہے. ہماری بارہا ملاقات ہوئی ہے, اور زید آپ کو دو بدو مبارکباد, اور آپ کو بیسٹ وشز ان فیوچر. بس آپ نے سب سے بڑے یوٹیوبر نادر علی سے پوڈ کاسٹ نہیں کی, وہ مرضی ہے آپ کی, آپ نہیں کرنا چاہ رہے. آپ اس بات میں ذرا چھوڑ دے, میں ناراض ہوں یار. نادر بھائی میں نے لاسٹ ایئر ہو گیا, 1 سال ہو گیا, میرے سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ آتے ہیں. میں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا کب ہے, کب کرنا ہے مجھے بتائیں. ایک بات آپ مانیں جی کہ بحیثیت گورنر آپ کو میرا ٹیلی فون یا میں نے آپ کو کبھی ان کے پوڈ کاسٹ کے لیے نہیں کہا. میں اس چیز کو, اور اس پورے شہر میں کبھی بھی, یہ میں آج اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج بٹھایا بھی میں نے ساتھ ان کو اس لیے کہ ظاہر ہے ایک باپ ہونے کے ناطے آپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ بحیثیت گورنر میں اپنے بیٹے کو کسی بھی چیز میں اوبلائج کروں یا فیور کروں. جو کچھ بھی ہے میرٹ پر ہوگا تو چلے گا. 100% اس پہ کوئی چیز کے لیے اس پہ سر میں بولوں تو ذرا یقین کر, 100% میں اس چیز پہ سہمت ہوں. کبھی گورنر صاحب نے ہمیں فون یا میسج کر کے یا پیغام کہ بھائی ایسا وہ کرتا ہے, میں نے اسے بتایا ہوا بھی ہے کہ مصروفیت اور مغروریت کا فرق سمجھنا, کبھی میں یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. انشاءاللہ وہ تو ہماری ایک سیٹنگ طے ہے. بھائی ابھی آپ یہاں پر آئے ہیں تو اس کی بات آن کیمرہ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے, اور ایسا کام مزید آپ سے لے لے کہ آپ امر ہو جائیں, آپ کی فیملی امر ہو جائے, اور ہمیشہ آپ کو یاد کیا جائے. سر بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کریں گے اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے گورنر صاحب زیڈ ٹیسوری کو دیجیے اجازت.